बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। वादी तीरा में ऑपरेशन के शुरू होने के बाद लोगों की नकल मकानी शुरू हो गई और बेघर लोगों से मिलने के लिए सुहेल आफरीदी वहां पर पहुंच गए। बहुत ही मुतासिर कुन मनाजिर भी हैं, लेकिन साथ साथ बहुत दर्दनाक मनाजिर भी हैं। इस मौके पर सुहेल आफरीदी ने कहा कि वो किसी भी तरह से अपने अवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बावजूद इसके कि मुतादिद ऑपरेशंस नाकाम हो चुके हैं, उसके बावजूद बार बार ऑपरेशंस किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि वो लोग जो कि इन ऑपरेशंस की मुखालफत करते हैं, ज़ाहिर है उनका इशारा अपनी तरफ था, उन्हें दहशत गर्दों का हमदर्द या मनशियात फरोशों से जोड़ा जाता है। और आपको याद होगा कि ये वही तर्ज अमल है जो कि उस्मा बुखारी ने अपनाया था जब सुहेल आफरीदी दौरे पर थे पंजाब के। और उससे पहले वो मशहूर ज़माना प्रेस कॉन्फ्रेंस जो DGISPR ने की थी, और हमने कहा था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी बॉस। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर है कि उन्होंने सुहेल आफरीदी की वीडियोस दिखाई थी और उन्होंने ये भी कहा था कि सुहेल के बाकी सूबों को उन्होंने फौकियत दी थी, कहा था वहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। इस सिलसिले में भी आप कल के शो में आपके लिए खबर लेकर आएंगे कि किस तरह से सूबह खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी माशी एतबार से भी पंजाब से बेहतर है, क्योंकि आज खबरें बहुत ज़्यादा थी, हम उसे अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। कल के शो में और भी बहुत सी अहम खबरें होंगी, यानी कि इस जो मौजूदा हुकूमत है जो शहबाज शरीफ की, इसकी भी रवानगी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और बहुत शदीद नाराज़ हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहें। सुहेल आफरीदी ने कहा कि लोगों को किसी तरह की भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जो लोग नकल मकानी कर रहे हैं उनके लिए आसानियां पैदा की जाएं। उन्होंने कहा कि जब वो उनके लिए कोशिशें करते हैं तो लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और उन्हें तरह तरह के ताने दिए जाते हैं, कभी उनको मनशियात फरोशों से जोड़ा जाता है, कभी दहशत गर्दों का हमदर्द कहा जाता है। लेकिन उन्होंने कहा कि अपनी कोशिशें जारी रखेंगे, क्योंकि ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है बॉस। वो ये कह रहे हैं कि मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। देखिए, इमरान खान के मुतालिक कहा जाता है कि वो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस आ गए। क्यों? क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि नवाज शरीफ को हल्का सा भू कहा जाता था, वो डर के मारे मुल्क से भाग जाते थे। ठीक है, एक दफा नहीं 2 दफा भाग गए वो। भुट्टो साहब के लिए लोग इतने नहीं निकले, इसलिए उनको बासानी फांसी दे दी गई। कुछ भी नहीं हुआ। जिस दिन भुट्टो को फांसी हुई उस दिन ज़ियाउल हक गोल्फ खेल रहे थे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें कोई खदशा नहीं था किसी भी किस्म की मुहिम का, कोई किसी बैकलैश का। इमरान खान एक बिल्कुल अलग मामला है, वो बिल्कुल डील करते नहीं है। वो अभी बहुत सारे लोग एक नौजवान को कोट कर रहे हैं जो कि कहता है कि इमरान खान को अगर ये नहीं छोड़ेंगे तो अवाम इनको नहीं छोड़ेगी, और अगर ये इमरान खान को छोड़ देंगे तो इमरान खान इनको नहीं छोड़ेगा। इन्हें इस बात का खतरा है। लोग डील मांगते हैं, वो कह रहा है कि एक्सरसाइज का सामान मांग रहा है वो। तो ये इस नौजवान ने कहा जा रहा है और फिर उसको बहुत से लोगों ने कोट किया। इसलिए इमरान खान जिस तरह से आउट ऑफ सिलेबस आया, इनको समझ में नहीं आ रहा कि उससे डील कैसे करें। और ये बात इमरान खान ने कही थी। इमरान खान ने कहा था, इनके पास इमरान रियाज ने उस दिन बताया अपने एक शो में कि इमरान खान ने एक दफ़ा सहाफ़ियों से कहा था कि इनके पास ये प्लान तो है कि मुझे कैद कर देंगे, इनके पास उसके बाद का प्लान नहीं है। ही वाज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। ऐसा ही है, इन्होंने इमरान खान को बंद तो कर दिया है, अब ये सर पकड़ के बैठे में कि अब इसका करें क्या इस आदमी का। अभी अभी कुछ देर पहले ये शो की रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले मैंने राना सानोल्ला का बयान देखा। वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान डील पर आमादा नहीं, इमरान खान मज़ाकरात पर आमादा नहीं है। हमें इनकी समझ में नहीं आ रहा कि इस आदमी का क्या इलाज करें। अब उसका इलाज करने के लिए लोग देखें फिर वही घटिया कोशिशें, सस्ती चालाकियां कर रहे हैं। जी हाँ, सस्ती चालाकियां। वो क्या कि इमरान खान की कोई ऑडियो तैयार की जाए जिसमें कि ये दिखाया जाए कि इमरान खान फौज के खिलाफ कुछ बात कर रहे हैं, और उस ऑडियो को लाकर ये दोबारा से वही वाला चूरन बेचें नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट का। अरे भाई, आपकी ये फिल्म पिट चुकी है। देखिए, डब्बा पहले जमाने में, अब तो सारे डिजिटल दौर है, आज की जनरेशन को ये बात शायद समझने में दुश्वारी हो। डब्बा फिल्म कहते थे। डब्बा फिल्म किसको कहते थे? पहले बड़े बड़े जो ये जो फिल्म का जो रोल होता है ना, वो बड़े बड़े स्पूल्स में आता था, तो वो उनको डब्बों में रख के लाते थे। जब जो फिल्म नाकाम हो जाती थी तो थिएटर से वो मूवी उतर जाती थी, और उन्हीं डब्बों में जिनमें वो स्पूल्स बड़े बड़े लाए जाते थे उनमें ले जाकर उसको करते, तो कहते थे डब्बा फिल्म। तो 9 मई जो है वो आपकी डब्बा फिल्म बन गई है। 9 मई पिट गया है। 9 मई इस तरह पिट गया है कि 9 मई के बाद 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात हुए। अगर 9 मई का चूरन लोगों ने खरीदा होता तो पीटीआई को मुस्तरद कर देते, इमरान खान को मुस्तरद कर देते, वो तो किया नहीं। अच्छा, अब जब आपने पूरा जोर लगा के 9 मई वाला आपका बयानिया, आपका चूरन पिट गया है, अब आप कैसे नई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं वही इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करके। देखिए, आप किसी से भी पूछिए कि आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च की, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाले वो पिट गए, वो लोगों ने नहीं देखे, वो हीरो हीरोइन, वही म्यूजिक डायरेक्टर, लोगों ने कहा रिजेक्टेड। ठीक है,
تو اب آپ دوبارہ سے اسی کاسٹ کو لے کے ایک اور فلم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی فلم پٹ جائے گی۔ اب اگر آپ نے عمران خان کی کوئی اس طرح کی آڈیو لیک کی، ریلیز کی، جو کہ رانا ثناء اللہ نے حامد میر کے شو میں کہا، دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ غیر اخلاقی بات ہے، یہ قیدیوں کے حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے کہ اگر آپ عمران خان کی باتیں ریکارڈ کرتے ہیں اور وہ آ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے عمران خان کی ریکارڈنگ کی ہے، لیکن خیر کون پوچھتا ہے؟ سولت مرزا کی ڈیتھ سیل سے، یعنی اس کو پھانسی ہونے میں چند گھنٹے باقی تھے، اس کی ویڈیو ریکارڈ کر کے انہوں نے ریلیز کر دی الطاف حسین کو ملائن کرنے کے لیے۔ کیا ہوا؟ کوئی فائدہ ہوا؟ جو لوگ الطاف حسین کو پسند کرتے تھے وہ ابھی بھی کرتے ہیں، جو ناپسند کرتے تھے وہ پہلے بھی کرتے تھے۔ وہ ویڈیو ریلیز کرنے کا تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دیکھیے آپ 1958 سے یہ سستی چالاکیاں کر رہے ہیں، ایوب خان کے دور سے آپ کسی کو ملائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں ہوتا باس، آپ سے نہیں ہوتا، آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ یہ بات نہیں سمجھ رہے، جو آپ کا کام ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، بالکل آپ فائٹنگ فورس ہیں، آپ لڑیے، آپ لڑتے ہیں، لوگ آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کو پسند کرتے ہیں، سیلیوٹ کرتے ہیں۔ آپ جب یہ چالاکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ پٹتی ہیں۔ آپ آئی جے آئی بناتے ہیں، پٹ جاتی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بے نظیر بھٹو الیکشن جیت جاتی ہیں۔ آپ ایم کیو ایم بناتے ہیں، کراچی میں دیکھیے کیا ہوتا ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے۔ اس لیے یہ کام مت کیجیے۔ اب آپ عمران خان کی آڈیو بنائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، اسی دوران شاہ محمود قریشی ان کی پیشی تھی عدالت میں، جب وہ آئے تو انہوں نے بات کی، غالباً جیو سے انہوں نے بات کی، ان سے پوچھا گیا عمران خان سے متعلق اور کاوشوں سے متعلق کہ جی اس طرح سے کاوشیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، پی ٹی آئی کے ڈسپلن میں ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ ہی رہیں گے وہ، اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہی وہ جانا پسند کریں گے۔ انہوں نے فواد چودھری کی آمد کا پوچھا جب ان سے، تو انہوں نے کہا کہ جی اب ظاہر ہے وہ میرے ساتھ رہے ہیں، میری پارٹی میں رہے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ ہم نے کام کیا ہے، تو میں ان کو منع نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ضرور انہوں نے کہا کہ مزاحمت کے بعد مفاہمت ہونی چاہیے، انہوں نے نیگوسیشنز کی بات کی، لیکن دیکھیے ہر انسان کی ایک افتاد تباہ ہوتی ہے، ان کی افتاد تباہ اس نوعیت کی ہے۔ جو شاہ محمود قریشی ہیں وہ عمران خان سے مختلف ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہنا کہ کون بہتر ہے، دونوں میں سے کون ارفع ہے، کون بدتر ہے، ایسا نہیں ہے، دونوں کی الگ الگ سوچ ہے۔ عمران خان مزاحمت پر یقین رکھتے ہیں، شاہ محمود قریشی بالکل، لیکن ایک بات جو ان کی ستائش بنتی ہے شاہ محمود قریشی کی، وہ یہ کہ انہوں نے جس دھج سے جیل کاٹی ہے اور جس اعلیٰ ظرفی کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، ان کو بہت حد تک ہی از اے forgotten one۔ لوگ ان سے ملنے کے لیے اس طرح سے نہیں جاتے، ان کو اس طرح سے ان کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ اور دیکھیں بہت کرب ہوتا ہے، جو نظر بچا کے گزر گئے میرے سامنے سے ابھی ابھی، یہ میرے ہی شہر کے لوگ تھے، میرے گھر سے گھر ہے ملا ہوا۔ شاہ محمود قریشی کے ساتھی تھے وہ لوگ جو آج انہیں پوری طرح سے اگنور کرتے ہیں۔ کبھی ان کی یاد آتی بھی اگر تو اس سلسلے میں کہ کس طرح سے عمران خان کو توڑنے کے لیے انہیں استعمال کیا جائے، مائنس عمران خان فارمولے پر کام کیا جائے، لیکن مائنس عمران خان فارمولہ ایک مرتبہ پھر پٹ گیا ہے باس۔ اب کیا کریں؟ اب آپ سمجھ لیجئے یہ بات کہ وہ فارمولہ تو پٹ گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے تو ٹھینگا دکھا دیا، انہوں نے کہا سوری میرے آسرے مت رہیے گا، انہوں نے یہ کہہ دیا میرے آسرے پہ مت رہیے گا۔ اچھا، اسی دوران ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی اور وہ یہ کہ مولوی حضرات، اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت تواتر سے اور بہت ڈٹ کے اپنا میسج دے رہے ہیں، جس میں کہ اب وہ اس بات سے خائف نظر نہیں آتے کہ ان کی باتوں سے جو بڑے صاحب ہیں، جو بہت بڑے صاحب ہیں، جو سب سے بڑے صاحب ہیں، یعنی کہ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل، وہ ناراض ہو جائیں گے۔ مفتی منیب الرحمان انہوں نے پھر بیان دیا ہے، اور علماء کی کوئی کانفرنس تھی، انہوں نے کہا کہ اگر مدارس کو آپ کہتے ہیں پاکستان کو مدارستان نہیں بنایا جائے گا، انہوں نے کہا ہم تو بنائیں گے، مدارس زیادہ بنائیں گے، اور آپ کو کیا پرابلم ہے، آپ کو اس سے کیا ایشو کیا ہے آپ کا؟ ہم آپ سے تو پیسے نہیں لے رہے، آپ ان لوگوں سے حساب مانگیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے۔ سنیے ذرا مفتی منیب الرحمان کیا رہے ہیں۔ کل بھی چیف صاحب نے فرمایا، مجھے کسی نے بتایا کہ کیا پاکستان کو مدارستان بنانا ہے؟ تو ہم کہیں گے حضور بنانا ہے۔ لیکن آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کیا یہ مدارس حکومت کے خزانے سے کوئی 1 روپے بھی آپ سے مانگ رہے ہیں؟ تو یہ حساب تو آپ ان سے لیں کہ جن پر قومی خزانے سے اربوں کھربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، اور وہ پلٹ کے ملک کو کیا دے رہے ہیں۔
اس لیے دیکھیے عام حالات میں یہ سوال آرمی چیف سے نہیں بنتا، لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ دیز آر ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز. جنرل عاصم منیر نے ہر چیز کا ذمہ دار خود کو ٹھہرا دیا ہے، کہ معیشت ہو، مدارس کا معاملہ ہو، تعلیم کا معاملہ ہو، ڈپلومسی ہو، ہر چیز میں وہ خود کو انہوں نے کہا ہے کہ جی میں کر رہا ہوں، یہ میری وجہ سے. اور پھر ظاہر ہے جو ان کے ٹاؤٹ ہیں وہ آ کے باتیں کرتے بھی ہیں، اور سیاست تو ظاہر ہے ہی ہے، تو اس لیے براہ راست تنقید بھی ان پر ہو رہی ہے، اور بہت سارے معاملات میں ہو رہی ہے. اور یہ پہلی بار نہیں ہے، کیونکہ ظاہر پاکستان میں جو تسلط رہا ہے ملٹری کا، اس کی وجہ سے یہ مسائل ہوتے ہیں. اور ملٹری بھی کیا، اگر ہم کہیں کہ آرمی کا، کیونکہ ایئر فورس اور نیوی تو ظاہر ہے انہوں نے تو اس طرح کا کبھی کوئی کام نہیں کیا، وہ تو ہمیشہ اپنی آئینی حدود میں رہے. آرمی کے جو جنرلز ہیں انہوں نے ہی آئین بھی توڑا، ملک میں مارشل لاء بھی لگایا. ایوب خان سے شروع ہو جائیے، پھر ظاہر یحییٰ خان، پھر ضیاء الحق، پھر جنرل پرویز مشرف، یہ سب لوگ. اینی وے، تو اب یہ آفتاب آفریدی صاحب ہیں، یہ صوبہ خیبر پختونخوا کے ہیں، اور یہ صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی اور منسٹر بھی ہیں وہاں پر. انہوں نے اسمبلی میں تقریر کی ہے، اور انہوں نے بالکل درست نشاندہی کی ہے، کیونکہ جو وقت کے ساتھ ساتھ ایک سے ایک مکروہ اور ملون قسم کے ججز آئے، جنہوں نے کہ جسٹیفیکیشن جو بنتی نہیں تھی وہ بنا کر دی. کس کے لیے؟ آمریت کے لیے اور مارشل لاء کے لیے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کا، یعنی ججز کا اور جنرلز کا، کڑا احتساب ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. اس کے علاوہ اگر اس سے آپ نہیں کریں گے، ان کو سزائیں نہیں دیں گے، تو یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. دیکھیے یہ آفتاب آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں. بیڑا جو ہے وہ جرنیل اور جج نے بنیادی طور پر غرق کیا ہوا ہے. جب تک ان دو طبقوں کو سزائیں نہیں دی جاتی، جب تک ان دو طبقوں کو کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا جاتا، خدا کی قسم یہ ملک ایک قدم آگے ترقی نہیں کر سکتا. میڈم سپیکر، دکھ ہوتا ہے. ابھی ہمارے پیپل پارٹی کے رہنما، ہمارے ایم پی اے صاحب جناب احمد کنڈی صاحب، سنا آپ نے. اور دیکھیے یہ بات 100% درست ہے. آپ شروع کرتے جائیے. خیر جو وہ مولوی تمیز الدین تھے، اس وقت ملک میں ماشاء اللہ نہیں لگا تھا، وہ پہلے جو تھے ظاہر اسپیکر تھے وہ. اور جو جسٹس منیر نے یہ جو نظریہ ضرورت اختیار جو کیا تھا، ایجاد کیا تھا اسمبلی کے ٹوٹنے کے خلاف، لیکن جسٹس منیر کا نام پاکستان کی تاریخ میں سیاہ ترین حروف میں لکھا جائے گا. ان کا براہ راست تعلق ایوب خان یا ماشاء اللہ سے نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے جو اسمبلیاں توڑی گئی تھیں اس پہ انہوں نے نظریہ ضرورت کیا. اس کے بعد تواتر سے آپ دیکھیے کہ ایک سے ایک مکروہ کردار پاکستان کی تاریخ میں آیا، چاہے وہ جسٹس نسیم حسن شاہ ہو، افتخار چودھری ہو، ابھی فائز عیسیٰ اس وقت جو موجودہ بیٹھے ہوئے ہیں جو جسٹس، وہ بھی ظاہر ہے اتفاق سے یہی نام ہے ان کا. اور انتہا سے زیادہ ایک سے ایک. اور ڈوگر کو تو ہرگز مت بھولیے گا، اور ایمان مظاہری آپ کو بھولنے بھی نہیں دیں گی جو ڈوگر کا انہوں نے حشر کیا. بالکل صحیح ہے، ڈوگر کا انہوں نے جو ایک میرے ذہن میں ڈوگر سے ملتا جلتا ایک ہوموفون جس طرح ہوتا ہے نا، وہ ایک آ رہا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ میں استعمال نہیں کروں گا. تو ان کو انہوں نے بالکل صحیح رگڑا دیا ہوا ہے. تو ایک سے ایک مکروہ کردار پاکستان کی تاریخ میں. اچھا، اس سے پہلے بھی ایک صاحب تھے ڈوگر صاحب، جنہوں نے کہ مشرف کو انڈورس کیا تھا. تو اس طرح کے کردار پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ سے آتے رہے. انہوں نے کہا یہ جو ججز ہیں اور یہ جنرلز ہیں، ان کا کڑا احتساب ہونا چاہیے. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں بہت زیادہ اس طرح کے کارنامے انہوں نے انجام دیے کہ جس سے پاکستان کو نقصان ہوا ہے. اچھا، ایک چیز چلتے چلتے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف ظاہر ہے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، سب سے زیادہ سیٹیں جیتتی ہے، لیکن ایک نئی پارٹی آئی ہے مارکیٹ میں جو کہ اس کو پی ٹی آئی کو بہت سخت کمپٹیشن دے سکتی ہے. وہ کل کے شو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سی پارٹی اور وہ کیسے کمپٹیشن دے سکتی ہے. اس وقت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کے بارے میں بہت زیادہ شدید تشویش ہے. اور اب یہ آپ کو میں ایک کلپ سنواتا ہوں، اور یہ ہے ایس ایم تنویر، یہ صنعت کار ہیں اور یہ سابق نگراں وزیر بھی رہ چکے ہیں. سنیے کہ پاکستان کی معیشت کے بارے میں، سرمایہ کاری کے حوالے سے جو ملک کی دیگر صورتحال اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. پھر ہمارے پاس ایک بہت اہم خبر ہے جو ہم آپ سے شیئر کریں گے. بھی پہلے ذرا یہ سن لیجیے.
جتنی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہیں یا جو پاکستان میں چل رہی ہیں وہ بند ہوتی جا رہی ہیں. تو اس طرح تو کام نہیں چل سکتا. انٹرسٹ پہ تو میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ انٹرسٹ میں بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے. ان کو ڈراسٹیکلی انٹرسٹ کو کم کرنا چاہیے ہے. انٹرسٹ زیادہ کر کے ہم صرف اور صرف بینکوں کو ریچ کر رہے ہیں. جتنا ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں مور دین 50% ہم جا کے بینکوں کو پے کر رہے ہیں. تو ہم یہ ساری کلیکشن بینکوں کے لیے کر رہے ہیں. اس وقت کمائی بینک کر رہے ہیں. آپ اگر اسٹاک ایکسچینج میں شیئر بڑھ رہا ہے تو بینکوں کا پیسہ بڑھ رہا ہے. اس کے بعد وہ جو پیسہ اسٹاک ایکسچینج سے مارکیٹ میں آنا چاہیے ہے اور انڈسٹری میں یا کنسٹرکشن بزنس میں لگنا چاہیے وہ پیسہ نہیں لگ رہا. وہ پیسہ پھر دبئی جا رہا ہے. اس وقت کمائی بینک کر رہے ہیں. آپ اگر اسٹاک جی سنا آپ نے کہ کس طرح سے انہوں نے بتایا کہ ملٹی نیشنل کمپنیز پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہیں, جا چکی ہیں یا جانے والی ہیں, جو کہ بہت ہی الارمنگ چیز ہے. اچھا اب آپ ایک دلچسپ بات نوٹس کیجئے, یہ ARY پہ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں اس وقت معیشت کے معاملے پر, اور معیشت آپ کو پتا ہے کہ اگین جیسا کہ میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ معیشت پوری طرح سے فیلڈ مارشل کے ہاتھ میں ہے. تو بالکل اجازت نہیں تھی چینلز کو, لیکن کیسے اجازت مل گئی. نہ صرف یہ بلکہ محسن نقوی کا اپنا چینل, اس پر بھی پاکستان کی اور خاص کر پنجاب کی خراب معیشت کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. باس یہ سب کیا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, اس بارے میں ہمارے پاس خبر ہے, میں اس پر کام کر رہا ہوں. کل انشاءاللہ تعالی اس کی مزید تفصیل آپ سے شیئر کروں گا, کیونکہ اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح میں موجودہ رجیم کے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے. کیا تفصیل ہے کل کے شو میں بتائیں گے. اور ایک اور بات کل کریں گے انشاءاللہ تعالی, وہ یہ کہ آپ نے ایک ڈرامہ سیریل دیکھا ہوگا, شاید اس وقت آپ بہت چھوٹے ہوں, کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی. اس کا کیا تعلق ہے پاکستان کی صورتحال سے, کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی کا پاکستان کی صورتحال سے کیا تعلق ہے, اس پر بھی کل کے شو میں انشاءاللہ تعالی بات ہوگی. پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شوکت خانم کو ڈونیٹ کرنا ہرگز مت بھولیے گا. That's it for now. کل انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہیے اور باخبر بھی. اللہ حافظ.